दूसरा सिपारा सूरह बकरा की आयत नंबर 187। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आली शान है, उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामिर रफसु इला निसाइकुम। रोज़ों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल हुआ। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। वो तुम्हारी लिबास हैं और तुम उनके लिबास। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अंफुसकुम। अल्लाह ने जाना कि तुम अपनी जानों को खयानत में डालते थे। फताब अलैकुम, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की। वअफा अन्कुम, और तुम्हें माफ फरमाया। फल आना बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, तो अब उनसे सोहबत करो और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा है। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए जाहिर हो जाए सफेदी का डोरा सयाही के डोरे से पौ फट कर। सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल लैल, फिर रात आने तक रोजे पूरे करो। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, और औरतों को हाथ न लगाओ जब तुम मस्जिदों में एतकाफ से हो। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। फला तक़रबूहा, इनके पास न जाओ। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासी लअल्लहुम यत्तकून। अल्लाह यूं ही बयान करता है लोगों से अपनी आयतें कि कहीं उन्हें परहेजगारी मिले। शान नुज़ूल, शुरू इस्लाम में इफ्तार के बाद खाना पीना जिमा करना नमाज इशा तक हलाल था। नमाज इशा का वक्त शुरू होने के बाद ये सब चीजें भी हराम हो जाती थी। यूं ही सोने के बाद भी ये चीजें हराम हो जाती थीं, अगरचे अभी इशा का वक्त शुरू ना हुआ हो। बाज़ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से रमज़ान की रातों में हम बिस्तरी का फेल सरजद हुआ, इस पर वो हजरात नादिम हुए और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सूरत हाल अर्ज की, तो ये आयत अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई और फरमा दिया गया कि आइंदा तुम्हारे लिए रमज़ान की रातों में अपनी औरतों के पास जाना हलाल कर दिया गया। नीज अल्लाह ताला को मालूम है कि तुम अपनी जानों को खयानत में डालते रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ फरमा दिया और आइंदा के लिए इजाजत भी अता फरमा दी। आयत में खयानत से वो हम बिस्तरी मुराद है जो इजाजत से पहले रमजान की रातों में मुसलमानों से सरजद हुई थी। अल्लाह ताला के लिखे हुए को तलब करने से मुराद
یا تو یہ ہے کہ عورتوں سے ہم بستری اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے، جس سے مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو اور دین قوی ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شرعی طریقے کے مطابق یہ فعل کرنا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا اس کو طلب کرنے کے معنی ہیں رمضان کی راتوں میں کثرت سے عبادت کرنا اور بیدار رہ کر شب قدر کی جستجو کرنا۔ یہ آیت حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنتی آدمی تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر اپنی زمین پر کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئی اور یہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا روزہ رکھ لیا، جس سے کمزوری انتہا کو پہنچ گئی اور دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا حال بیان کیا گیا تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور رمضان کی راتوں میں کھانا پینا مباح فرما دیا گیا۔ آیت میں سفید اور سیاہ ڈورے کا تذکرہ ہے۔ اس سے رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک جائز کر دیا گیا۔ صوم وصال کا حکم، یاد رہے کہ بغیر افطار کیے اگلا روزہ رکھ لینا اور یوں مسلسل روزے رکھنا صوم وصال کہلاتا ہے، اور یہ ممنوع ہے۔ اس کی اجازت صرف حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تھی، اور یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، تو انہوں نے عرض کی آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں، ارشاد فرمایا تم میں میرے جیسا کون ہے؟ مجھے تو میرا رب عز و جل کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس آیت میں یہ بھی بیان ہوا کہ رمضان کی راتوں میں روزہ دار کے لیے بیوی سے ہم بستری حلال ہے، جب کہ وہ معتکف نہ ہو، لیکن اعتکاف میں عورتوں سے میاں بیوی والے تعلقات حرام ہے۔ اس آیت میں اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ایک شرعی مسئلہ بیان ہوا۔ اسی مناسبت سے ہم یہاں اعتکاف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک، اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف سے متعلق مزید چند مسائل بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری دی، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کیا کرتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ایک ترکی خیمے میں رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، جس کے دروازے پر چٹائی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمے کے ایک کونے میں کر دی، پھر خیمے سے سر باہر نکالا اور لوگوں سے فرمایا میں اس رات یعنی لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میں نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا،
پھر میرے پاس کوئی فرشتہ آیا تو میری طرف وحی کی گئی کہ یہ رات یعنی لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، تم میں سے جس شخص کو پسند ہو وہ اعتکاف کرے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔